من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله. سامعین، یہ خالص دینی پروگرام آپ کی خدمت میں الہلال میوزک ہاؤس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے مقرر ہیں مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتان. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر کیرول پکے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا. یہ اس کی بڑی کریمی ہے. یہ ایسا وقت ہے، نہ معلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں. بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا. سب سے ابتدان چلیں. خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی
تو मालिक कायनात ने उस वक्त जो रोजी दी वो निर्जिस थी, पलीत थी, नापाक थी, तो मुंह के जरिए नहीं पेट में पाइप फिट कर दिया। इसमें क्या हिकमत थी? गले का जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो ग़िज़ा यूं ही पहुंचाया करते हैं। उनके लिए मजबूरी होती है कि गले के रास्ते ग़िज़ा नहीं पहुंच सकती। अल्लाह के लिए क्या मजबूरी थी? फरमाया मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरा रब, मैं तेरा पालने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, हुस्न जमाल की दौलत से नवाजने वाला, बादशाहत देने वाला। और मेरे बंदे, मैंने तेरी जुबान को इसलिए पाक रखा कि दुनिया में आकर मेरा कुरान होगा, तेरी जुबान होगी। मैंने तो तेरी जुबान को वहां भी पलीत नहीं होने दिया। अब अगर तू कंजरियों के गाने गाकर पलीत करे, तेरी मर्जी। और जब पैदा हुआ तो वो पाइप दाई ने काट दिया। गोया रोजी का एक दरवाजा था, उसको दाई ने बंद कर दिया। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं, आजा मेरे बंदे, एक दरवाजा बंद हुआ, मैंने तेरी माँ की छातियों में 2 दरवाजे खोल दिए। दूध की नहरें बहा दी। कभी खुदा की करीमी पे गौर तो किया करो। जापान वालों की बनाई हुई निपल 2 दिन में खराब, बच्चा चूसता है, दूध पीता है, 2 दिन में खराब। अमेरिका वालों की बनाई हुई 4 दिन में खराब, चीन वालों की बनाई हुई हफ्ते में खराब। और यहाँ ये हालत है। फरमाया मैंने एक बंदे को 12 बच्चे दिए, एक एक बच्चे ने 2.5 बरस दूध पिया। 30 साल तक रात दिन बच्चे दूध पीते रहे। फरमाया मैं खुदा की बनाई हुई निपल देखो आज भी वैसी है जैसी पहले थी। नारे तकबीर। कोई फर्क नहीं। मेरे कारनामे और हैं, बंदों के कारनामे और हैं। तुम खुदा का मुकाबला बंदों से करते। और फिर फरमाया कि मेरे बंदे, तू तो गरीब के घर में पैदा हुआ, टांगे वाले का बच्चा है, रेडी वाले का बच्चा है, काश्तकार का बच्चा है, मामूली मुलाजिम का बेटा है। तेरे माँ बाप के पास ग्लूकोज कहाँ से आया? कहाँ से चीनी इस कदर मिलेगी जो तुझे हर वक्त मीठा बनाकर पिलाती रहे? फरमाया मेरे बंदे याद कर, 2.5 बरस तूने दूध पिया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने एक दिन भी तुझे फीका दूध न पिलाया। वजीरों का मोहताज न बनाया, गवर्नरों का मोहताज न बनाया, पीरों फकीरों का मोहताज न बनाया। किसी सरकारी अफसर से शुगर मिल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, डीसी से लिखवाने की जरूरत नहीं। आजा, मैंने तेरी माँ की छाती में शुगर मिल अंदर ही कायम कर दिया। फरमाया तू तो गरीब के घर में पैदा हुआ, अमीरों की यहाँ फ्रिज है, अमीरों की यहाँ थर्मोस है, अमीरों की यहाँ रेफ्रिजरेटर है। तेरे गरीब माँ बाप के पास कहाँ से ये चीजें आई? सर्दी का मौसम है, बारिश बरस रही है, ठंडी हवा चल रही है, रात की 12 बजे भी अगर तूने दूध पिया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने एक दिन भी तुझे ठंडा दूध न पिलाया। नारे तकबीर। आज होता खत्म नबूवत। मैंने तेरी माँ की छाती को थर्मोस बना दिया। और जब तू थोड़ा सा सियाना हो गया तो ये दूध ना काफी हुआ,
تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے 1 بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے، اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے فرمایا او میرے بندے چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے، 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے، اور جب موت نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی، فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے، تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے، میرے بندے 8 دروازے کیوں بنائے؟ 1 دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی، فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں، میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں۔ جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہے، اگر لوگ مانتے نہیں، اولاد اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلانے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ جینا، اولاد دینا یہ اوروں کا کام، مارنا خدا کے ذمہ۔ اللہ میں ابھی کیا کہتا ہوگا، عجیب مخلوق میں نے بنائی، ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ۔ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو پھر تو کہتے وہ بادشاہ ہو، اچھا کوئی آرام کی رات بھجے ہیں، بھی بھجے ہیں، نہ نوکرا کو چین لین دیتی، نہ آپ آرام کیتا، منافع کیوں نہ ہوئے، جو خسارہ تھی بن گے اللہ کی مرضی۔ ساچا اللہ میاں کا منافع ساجا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندہ تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا، سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو، اپنے گھر میں رنگ روغن کرا کے دیکھو، اگر رنگ والے پھر چمڑا نہ ادھیڑ دیتے، 2 دروازے رنگ کرا کے تو دیکھو، جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لائے؟ پھول پھول کا الگ الگ رنگ، پتی پتی کا الگ الگ رنگ، سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ، جو دیکھو وہی خوش نما، نرالے نرالے نرالے۔ فرمایا پتے پتے کا مالک میں، قطرے قطرے کا مالک میں، ذرے ذرے کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر میں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، او میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی، تجھے پالنے کے لیے میں کافی، اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکتا تاکتا کیوں پھرتا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ مجھ سے ماں کسی بندے سے 2-4 مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکس آ جاتا ہے، مجھے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی، خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی۔ فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو میری عطا ختم نہ، اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے، تیرا دامن بھی وسیع۔ جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے، ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا ہے، اور ہے بڑا بے نیا، سبحان اللہ۔
किसी को उठाकर तख्ते शहंशाही पे बिठा देता है, किसी को तख्ते शहंशाही से उठाकर फांसी पे लटका देता है। बड़ा बेनियाज है, अब भी नहीं मानते लोग। अब तक समझ में नहीं आया लोगों की कि हो क्या रहा है और ये किसकी कारागरी हो रही। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने खुद बखुद फरमाया, लोगों ऐसे वक्त से बचने की कोशिश करो, ऐसे माहौल से पनाह मांगो, ऐसे माशरे से पनाह मांगो, इतने हालात बिगड़गू हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, ईमानदार होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से पनाह मांगो, हर बिल्डिंग से, हर कोठी से, हर बंगले से, हर इमारत से कंजरी की आवाज आने लगेगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आखिरी वक्त में मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ठंडी ठंडी सांस लिया करते थे, गहरी गहरी सोच में रहा करते थे। मैंने अर्ज किया, मेरे आका क्या गम है, काहे की परेशानी है? फरमाने लगे, अबू हुरैरा तुझे क्या बताऊं, कुरान करीम की 4 सूरतों ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक नींद से बेदार हुआ, मेरा दिल चाहा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाऊं। मैं पहुंचा, हुजूर ने नमाज की नीयत बांधी हुई है, मैंने भी साथ नीयत बांध ली। अबू हुरैरा कहते हैं, सूरत हूद की तिलावत हो रही थी, जब आया पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूल गया और सहाबी कहता है, मुझे हुजूर के सीने में से यूं आवाज आती थी जैसे पकती हुई हंडिया खोलती है। पचास साल की उम्र गुजारे बैठा है, 60 साल की उम्र गुजारे बैठा है, 40 साल की उम्र गुजार बैठे हो, कभी इस बात पे गौर ना किया, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, सारी कायनात के नबी सारी सारी रात रोए और हम लोगों को तमाम उम्र में कभी रोना ना आया। क्यों रोए? हमने कोई गुनाह कर रखी? अगर कोई मुसीबत आ जाए फिर भी मुसलमान कहता है, तो पता नहीं मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, केड़ा पता ही। सांस बगैर गुनाह के आता नहीं, मासियत के बगैर आता नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हम लोग सांस नहीं लेते और फिर कहते हैं कि साहब पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। कैसे पता चले? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सर सजदे में है, रो रहे हैं, आजिज़ी फरमा रहे हैं, इतने रोए, मुझे डर होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुशक्कतें उठा कर दीन की हिफाजत फरमाई। 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते।
भूख की वजह से एक एक वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान करीम नहीं पढ़ते। इस वजह से कि हमारे दिलो दिमाग में कुरान करीम की अजमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पहले भी ऐसे लोग आए जिनके बारे में कुरान करीम कहता वमा युकल्लिबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। कुरान करीम को किस्सों की किताब बताया करते थे। खुद फरमाया ऐसा क्यों करते थे? कल्ला बल अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल संग आलूद, अंदर काला हो गया। सारी उम्र कमा कमा के मर गए, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर करके मर गए, बंगले बनाए, कोठियां बनाई, जायदाद और मुरब्बे बनाए। जिस औलाद के लिए तमाम उम्र रात दिन दौड़ धूप की, आज अब बाजार का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ हुआ है उन कपड़ों से नफरत। जिस चमची से अब बाजार ने दवा पी उस चमची से नफरत। जिस पियाली में खाना पाना बाले किया उन पियालों से नफरत। जिस लोटे को इस्तेमाल किया बाजार ने अस्पताल में उस लोटे से नफरत। जिस बिस्तर पे मौत आई उस बिस्तर से नफरत। औलाद नफरत कर रही है, बेगम साहिबा नफरत कर रही हैं, हाथ लगाते हुए डर रही हैं कभी मौत ना आ जाए। अम्मा जान के सारे कपड़े बर्तन इकट्ठे करके मुल्ला के सर पे रख देते हैं। मुल्ला बड़ा खुश होता है, मगदी हाथ आई, मुलानी के जाके हवाले करता, खोल के देखती है, कहती है तो बहुत सारा माल हाथ आ गया, खुदा करे एक बंदा रोज मर जाया करे। मौली साहब ये मोहब्बत में कपड़े नहीं मिले, ये नफरत का नतीजा है। लोगों का ये अकीदा अगर मैयत वाले कपड़े हमने पहने तो फटका नहीं खाएंगे और मर जाएंगे। मौलवी को दो ताकि मौलवी मैयत वाले कपड़े पहनने फटाफट मरे, एक मौलवी तो कम होगा ना। पर याद रखो तुझको सारे जिंदे मुर्दे कपड़े सालू दिखती आवा था सौखे नहीं मरते। शादी ते तू हित गिरा साकू दिखेंदा नहीं, आखा तेरे मरण का इंतजार ना करूं भी या बुढ़ मरूं क्या करूं। की पार्टी बड़े बड़े लोगों वास्ते पिकनिक से जावे तो बड़े बड़े को नाल गिद्दी बंदे कदाही मसीह दे मुल्ला को आख्या आज तै तू दरिया विच दू टुब्बी ले आऊं। जेड़े वेले ताई घर दे विच तोड़ा कोई मरेगा आपको पता नहीं लगता बूहा केड़े पासे। औलाद का हाल देखो, जिस जगह घर के शहर में तुझे घुसल दिया जाएगा घर का कोई आदमी डर के मारे वहां खड़ा होने को तैयार नहीं।
فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. آخری وقت ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگے لوگ جاتے ہیں. حضرت اسرائیل قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں. تم ڈاکٹروں کو بلانے چلے ہو، میں بغیر بلاوے آ گیا ہوں. جب تک ڈاکٹر آئے گا اس وقت تک تو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا. اسی کو کہتا کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. پیل اتل کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سر و قد قبروں میں ڈالے موت نے. بنگلے سنسان کر دیے، کوٹھیاں ویران کر دی، ملک اور شہروں کو برباد کر دیا. جب اس کا چکر لگا کسی کو ہوش نہ آیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا لوگوں تم بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے. ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، مجھے مغرب کے بعد عشاء کی نماز کی امید ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیا اور اپنا قدم مبارک اٹھایا. فرمایا تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. جو قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں. نعرہ تکبیر. آج ہوتا ہے ختم نبوت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب. کچھ پتہ نہیں، جو سانس اندر کو گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر آ گیا وہ نہ معلوم اندر بھی جائے گا کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا. انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا نہیں. اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگرگوں ہو گئے. اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہے. اور کیسے نماز پڑھ؟ گندم بیجنے والا بے نماز، پانی لگانے والا بے نماز، گندم کاٹنے والا بے نماز، مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز، آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز، آٹا پیسنے والا بے نماز، آٹا چھالنے والی بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، روٹی پکانے والی بے نماز، سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز. اب بتاؤ 1000 آدمی بے نمازی ہے، اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ جانور پالنے والا بے نماز، خرید کر لانے والا بے نماز، ذبح کرنے والا بے نماز، گوشت بنا کر دینے والا بے نماز، پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز. اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی امام شافعی بنے؟ کبھی غور نہیں کیا. پیروں کا نام لیتے ہیں، کون پیر کو مانتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی. بے نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر، لکھی پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھا ہی. آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا کرے. تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے. کئی سال ہو گئے.
اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ہندوستان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا کر رکھا۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں صفیں بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے۔ اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ہندوستان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، نماز آسمان سے اتری۔ حضرت نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ ظہر کی نماز کی تو 4 رکعت ہوتی ہے، تم نے 2 ہی پڑھا دی۔ تو کہنے لگا نہیں 2 ہیں۔ لگا نہیں بھی 4 ہے۔ تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں، قاری حنیف تو جمعے کی 2 ہی پڑھاتا ہے۔ بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی، علم کے سمندر ہے یہ۔ نرالی منطق ماریں گے، نرالی۔ اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں۔ خدا کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اپنی کتاب پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوڑتی، خود فیصلہ کر۔ جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، نظر کام نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ملتان میں، باولپور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیس، 1500-1800 روپیہ مہینہ فیس ہے۔ اس بات کی فیس ہے کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز بنا دو۔ اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا، عورتیں اپنے بچوں کو نوا کر دھلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے، انگریزی بال بنا کر، پاؤڈر وارڈر چھڑک کر، خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ساتھ کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو ایمان سے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تحفہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو۔ آگے سے خالہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ، اماں کی تصدیق ہے، دادی کی تصدیق ہے، سب کیسے پڑھے گا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر، شکل بنا کر، تو معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے شیخ العرب والا دم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے حضرت کے گھر سے نکلے، 19 جنازے اٹھے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی، تشریف لاؤ، اماں کا چہرہ دیکھو، جنازے کو کندھا دو۔ جواب دے دیا، فرمایا اللہ پاک میری اماں سے نفرت فرمائے، پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، صابرین دیوبند۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا، میں علیل ہوں،
سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ۔ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز رانچی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ میرے کابر کی تاریخ پڑھو۔ یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہے، پیر نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے۔ انگریز میموں کا خوب چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ ٹوٹ کر بڑے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے، قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں، ملک کے وفادار کب ہو سکتے؟ یہ پرانی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور تم ہو بیٹھوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا۔ اور بہرحال جب مولوی نہ ہوندا، تیرے ماں پیو کا نکاح نہ ہوندا، تو حرام دا پیدا ہونے۔ ابھی مولوی بیڑا چکی تھی کھڑے، جاؤ لک مولوی چودے حلقے کے تھانے دار جتنے سارے عالم فاضل نے مولوی نے، انہاں کا نام لینے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھائی میں گیا تو ہوں نہیں، پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے، امریکہ والے بھی جائیں گے، چائنا والے بھی جائیں گے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے، تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح۔ کیا دین ہے ہم لوگوں کا، کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ عقیدے ہندوؤں والے، اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے، شکلیں غیروں والی، اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ جنت کے دروازے پہ تو پٹواری بیٹھا ہے۔ بڑا معاملہ ہے۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کے لیے مانگیں گے، ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اٹنگیاں منہ کے بل باہر نکل، پانی پانی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوٹھ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کا ہوٹھ کود کر کمر پہ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے فرمایا چالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے پیاس سے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس سے 18 آدمی کھڑے ہو، دماغ بہتر ناک کے ذریعے نکل جائے۔ آواز لگا دیا آؤ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں، حدیث پاک میں آتا لوگ گل جائیں گے، اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے۔ اس بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں، آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت، سب سے آخری سہارا۔ اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں، کہاں ڈوب کے مریں گے؟
کہاں جائیں گے ہم؟ کون سا ٹھکانا ہم نے تلاش کر رکھا؟ اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے، الاؤ نہیں فرمائیں گے، نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے، بلکہ یوں آتا ہے حدیث کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائیں اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، توجہ ہے، اتنا لمبا سجدہ کروں گا 7 دن 7 راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا۔ نبی پروردگار عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے منائے، تو اللہ میاں کو مکر سے منانا چاہتا ہے؟ اتنا لمبا سجدہ، 1 ہفتہ رات دن، ہر آن ہر گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے، اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ حضرات تو رمضان شریف آندہ پہ ہے نا، وہ مسجد کو تلاش کرے تو جتنا سجدہ برائے خون ہو گئے۔ آخر ساڑھے کو تراویح کتنے بجے شروع تھی نا، تو اتنے بجے تو مک جاتے رہے لینا تو واہ وہ بات سادہ حافظ کو تک سمجھے، سادہ حافظ کے دا اسلام ہو رہا رمضان کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سر پوچھا، لفظ دیکھو حدیث پاک سے، سر مانگو، ساری عمر مانگا، جہاں مانگا، مکے میں مانگا، مدینے میں مانگا، بدر میں مانگا، حنین میں مانگا، خندق میں مانگا، آخری وقت میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، دم نکل رہا تھا، مانگ رہے تھے، فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا، وہ دینے والا ہوں۔ فرمایا کل میرے محبوب مانگو، توتا میں دوں گا، جالے بھر دوں گا، مانگے آپ۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کتنا تو مانگیں گے؟ فرمایا اتنا مانگوں گا، اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی کٹھی نہیں کروں گا۔ کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں، نہ دولت میں، نہ ذمہ دارا پن میں، کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی ہے۔ اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ چاند کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولو، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھیں نا یہ چاند کون سا، کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ، کنڈوں کا مہینہ۔ انہیں رجب پجب نہیں کہنا آتا، کنڈے یاد رکھتی ہے۔ اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایہ سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ آخر نہیں، اچھا شام کو کرے تھوں، اب ایسا تو فجر اپنا کنڈا کرے۔ اندازہ لگا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے۔ بتائیں آپ کنڈا کہتے کسے ہے؟ اپنی اپنی سمجھ میں، میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا، مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا۔ تو میری تو دعا یہ ہے کہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے، بلکہ یہ چال ہے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی منائی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ ان کا کنڈا کیوں کرے؟ یہ تیرا کچھ کھا کے مریں گے، کیا مطلب؟ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تھا وہ ذات اس چیز سے پاک ہے، نعوذ باللہ، اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے، کائے سے پاک ہے، پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے؟ ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے، پھر اب میں بھی اگر تم سے مرے ہوئے کی قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا؟ آج دیکھ لو کتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، کوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ نہیں۔ یقین کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں، سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 پھر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گیا پھر کاری حلیف والی تھی گیا، مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا اسری بعبدہ لیلا۔ اور لوگوں میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، شان سے لے گیا،
فرمایا سورج ٹھہر جا، او چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیمہ۔ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہونا چاہیے؟ سارا نظام روک دیا گیا، ہرا دیا گیا، حاصل کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے آرام فرما، تین کو حکم ملا، جا میرے محبوب کو لا جا کے۔ اسرائیل آئے، جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل کہتا الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں؟ عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ محبوب نرالا ہے، انداز جگانے کے نرالے ہو، جب مزہ آئے گا۔ اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو، یہ بے ادبی ہے میرے محبوب۔ خیال کرو، اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو، میکائیل کو کرو، پھر ان کو بھیجنا، وہ لے کے آئیں گے۔ یوں ہی نہیں 2.5 روپیے کے پٹاخے رکھے سے حضور آئے، وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ کے ہی واپس ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، نبی اتنا سستا ہے آنا۔ اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ، جنتی برات لاؤ، جبریل کو بھیجو، میکائیل کو بھیجو، تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو، پھر حضور کو بلانا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے، دنیا میں کچھ اور تھے، وہاں کچھ اور تھے۔ معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ بن گیا۔ بلکہ آج سے عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی، بیت المعمور کے فرشتوں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا، حسرت کی تھی، الہی اس کالی کملی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا۔ اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا، جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا، جس کا دیدار تمام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، اسی صورت میں، اسی سیرت میں، اسی لباس میں، اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب یوں جھولی میں 2 جہان کی دولت کو لیے بیٹھا ہے ابو بکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، نوح علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا، بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا، بڑے بڑے حکیموں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا،
پر میرے محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا. کما کچاؤ میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا اور میں ماڑا کیسے بناتا. جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گٹیا کیسے ہوتا. یہ سارے معاملات کھلے ہیں دھلے ہیں. صحابہ کرام کی صحابیت کسی سے مخفی نہیں. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں جی صحابہ کرام کا کوئی اعتبار نہیں. میں کہتا ہوں اگر نبی کے شاگرد کا اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار. مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا. یہ براہ راست شاگرد ہے محمد مصطفیٰ. خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی والا ہو. ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو. ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام الانبیاء ہو. اور اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف آمنہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.